इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के मुतालिक। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये किसी माजी में होने वाले अमल से भी पहले होने वाले किसी अमल की तरफ इशारा करता है। मिसाल के तौर पर अगर इस तरह से कहा जाए कि जब हम वहां पहुंचे तो वो जा चुका था। जब हम वहां पहुंचे जुमले का ये हिस्सा जो है ये एक ऐसे अमल के मुतालिक बात कर रहा है जो कि माजी में हुआ, और फिर जुमले का दूसरा हिस्सा जो है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो जा चुका था, ये अमल पिछले अमल से भी पहले हुआ था, यानी उस जगह पर पहुंचने के अमल से पहले वो जा चुका था। जैसे कि उर्दू में कुछ अरसा पहले किए जाने वाले अमल के मुतालिक माजी करीब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ज़्यादा अरसा पहले किए जाने वाले अमल के मुतालिक माजी बईद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस से मुराद है माजी बईद, और ये एक ऐसा अमल होता है जो कि माजी में मुकम्मल हो चुका होता है, लिहाजा इस टेंस के अंदर परफेक्ट लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए वर्ब की पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ जुमलों की मदद से पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। मिलकर इन जुमलों को पढ़ेंगे। पहला जुमला, He had gone out when I arrived in the office, यानी वो बाहर जा चुका था जब मैं दफ्तर पहुंचा। तो जब मैं दफ्तर पहुंचा ये अमल माजी में हुआ, और इस अमल से पहले एक और अमल हुआ जो कि था कि वो जा चुका था या फिर वो बाहर जा चुका था। बाहर जा चुका था, इससे पता चलता है कि ये अमल पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका था। अब देखते हैं अगला जुमला, I had saved my work before the computer crashed, यानी जब कंप्यूटर क्रैश हुआ यानी ख़राब हुआ तो मैं अपना काम महफूज कर चुका था। यानी काम को महफूज करने का जो अमल है ये कंप्यूटर क्रैश होने से भी पहले हो चुका था। अब देखते हैं अगला जुमला, When we arrived the movie had started, यानी जब हम पहुंचे तो मूवी शुरू हो चुकी थी। यानी मूवी शुरू होने का अमल जो है ये हमारे पहुंचने से पहले ही शुरू हो चुका था। अब देखते हैं अगला जुमला, He was very tired because he had not slept well, यानी वो बहुत थका हुआ था क्योंकि वो ठीक से नहीं सो सका था। तो उर्दू तर्जुमे के लिहाज से भी आप देख सकते हैं कि जा चुका था, कर चुका था, हो चुकी थी और नहीं सो सका था। यहाँ बार बार चुका या चुकी और फिर था का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इनकी मदद से भी पता चलता है कि किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात हो रही है जिसे माजी में बहुत पहले ही किया जा चुका था। अब वर्ब की फॉर्म के लिहाज से इस टेंस की पहचान देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला जुमला, He had gone out when I arrived in the office। इस जुमले के अंदर तीन मुख्तलिफ किस्म के वर्ब इस्तेमाल किए गए हैं। पहला है had, इसके बाद gone और फिर arrived। लफ्ज़ had जो है ये ऑक्सिलरी हैव की पास्ट फॉर्म है, लिहाजा इस टेंस के अंदर लफ्ज़ पास्ट का इस्तेमाल किया गया है इसके टाइटल में। जबकि लफ्ज़ gone जो है ये एक पास्ट पार्टिसिपल है, यानी ये है वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एक ऐसा लफ्ज़ जिसकी मदद से नाउन को डिस्क्राइब किया जा सके। लफ्ज़ gone जो है ये तो एक इर्रेगुलर वर्ब से बना है, और जैसे कि इससे पहले हम सीख चुके हैं कि इर्रेगुलर वर्ब्स की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स होती हैं इनके स्पेलिंग को याद रखने की ज़रूरत होती है, लेकिन जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनका पास्ट पार्टिसिपल बनाना बहुत आसान होता है, और उनकी पहचान ये होती है कि उनके आखिर में लफ्ज़ माफ़ कीजिएगा लेटर्स ed का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वर्ब की बेसिक फॉर्म के आखिर में लेटर्स ed लगा दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ वॉक से बन जाएगा वॉक्ड। तो जब वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है इसका मतलब है कि एक ऐसे अमल या एक्शन के मुतालिक बात की जा रही है जो कि पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है, लिहाजा इसलिए
اس ٹینس کے ٹائٹل کے اندر لفظ پرفیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. پرفیکٹ کا مطلب مکمل، یعنی کوئی عمل جو کہ پوری طرح سے مکمل کیا جا چکا ہو. تو اس طرح سے اس ٹینس کا نام بنتا ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس. اور اس کی پہچان کیا ہے کہ اس میں لفظ ہیڈ کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے. تو جملے کا یہ جو حصہ ہے ہی ہیڈ گون آؤٹ، یہ ایک ایسے عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو کہ بہت پہلے کیا جا چکا ہے. جبکہ جملے کا یہ جو دوسرا حصہ ہے when I arrived in the office، یہ عمل بعد میں کیا گیا لیکن اسے بھی ماضی میں کیا گیا تھا، لہٰذا یہاں بھی جو ورب کی فارم استعمال کی گئی ہے arrived، یہ ہے سمپل پاسٹ فارم. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل بھی ماضی میں کیا گیا. اسی طرح سے آپ ان باقی کے جملوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ had کا استعمال ضرور کیا گیا ہے. اس کے علاوہ had کے فوراً بعد آنے والا جو ورب ہے وہ پاسٹ پارٹیسپل فارم میں استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ لفظ saved، started اور slept. جبکہ ان جملوں میں جو تیسرا ورب کی جو تیسری قسم استعمال کی گئی ہے وہ سمپل پاسٹ کی فارم میں ہے، جیسے کہ لفظ crashed، arrived اور was. تو کوئی بھی جملہ جو کہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بنایا گیا ہو اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر آگزیلری ہیو کی پاسٹ فارم یعنی لفظ ہیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایک پاسٹ پارٹیسپل کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر اس جملے کے اندر کوئی اور ورب استعمال کیا جائے تو وہ سمپل پاسٹ فارم کے اندر ہوگا. لیکن اس تیسرے ورب کی موجودگی اتنی اہم نہیں ہے کیونکہ بعض جملوں کے اندر ان کا استعمال نہیں بھی کیا جاتا. مثال کے طور پر he had gone out، یہ ایک مکمل جملہ ہے اور اگر اس جملے کو یہیں ختم کر دیا جائے تو یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر ایک مکمل جملہ ہے اور اس کے اندر ایک تیسرے ورب کا جو کہ سمپل پاسٹ ٹینس میں ہو اس کا استعمال نہیں کیا گیا. تو اس طرح سے آگزیلری ہیو کی پاسٹ فارم یعنی لفظ ہیڈ اور ایک پاسٹ پارٹیسپل یہ دونوں ہی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی پہچان ہیں. یعنی کسی بھی جملے میں اگر آپ کو یہ دونوں ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ جملہ جو ہے وہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے. اور اس قسم کے ٹینس کا استعمال کسی ایسے عمل کے متعلق بات کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جسے ماضی میں بہت پہلے ہی پوری طرح سے مکمل کیا جا چکا ہو. لہٰذا اس کے ترجمے میں بھی چکا تھا یا چکی تھی جیسے الفاظ ہی استعمال کیے جاتے ہیں. چلیے اب ہم مل کر پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر مختلف قسم کے جملوں کی فارمیشن کے متعلق پڑھتے ہیں، یعنی ان جملوں کے اندر الفاظ کی ترتیب کس طرح سے ہوتی ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں افرمیٹو طرز کے جملے کو. افرمیٹو سے مراد ہے ایک پازیٹیو یا مثبت جملہ جس میں آپ کسی عمل کے متعلق بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا. تو اس قسم کے جملے کے اندر سب سے پہلے سبجیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد آگزیلری ہیو کی پاسٹ فارم کا یعنی لفظ ہیڈ کا اور پھر آخر میں استعمال کیا جاتا ہے ایک پاسٹ پارٹیسپل. ریگولر وربس کے ساتھ پاسٹ پارٹیسپل بنانا بہت ہی آسان ہے. ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، لیکن ارریگولر وربس کے پاسٹ پارٹیسپل فارم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کی اسپیلنگ بالکل مختلف ہوتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں ایک مثال افرمیٹو جملے کے اندر پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے لحاظ سے. she had understood یعنی وہ سمجھ چکی تھی. تو اب یہاں اس جملے کے اندر آگزیلری ہیو کی جو پاسٹ فارم ہے یعنی لفظ had اور اس کے علاوہ ایک پاسٹ پارٹیسپل جیسے کہ یہاں ہے لفظ understood، ان کی مدد سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جملہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے اور جس عمل کے متعلق بات کی جا رہی ہے یہ ماضی میں بہت پہلے ہی ہو چکا تھا. اب دیکھتے ہیں ایک نیگیٹو طرز کا جملہ. نیگیٹو سے مراد ہے کوئی ایسا جملہ جس میں آپ کسی بات کی نفی کر رہے ہوں یعنی اس بات سے انکار کر رہے ہوں. تو اس قسم کے جملے میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے. سب سے پہلے نمبر پر افرمیٹو جملے کی طرح ہی یہاں بھی سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے اور افرمیٹو جملے کی طرح بالکل یہاں بھی دوسرے نمبر پر آگزیلری ہیو کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک نئے لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے جو کہ ہے لفظ not اور پھر آخر میں افرمیٹو جملے کی طرح ہی ایک پاسٹ پارٹیسپل کا استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر he had not asked یعنی اس نے نہیں پوچھا تھا یا پھر وہ نہیں پوچھ چکا تھا.
تو گو کہ یہ نیگیٹو طرز کا جملہ ہے، لیکن یہاں بھی آگزیلری ہیو کی پاسٹ فارم اور ایک پاسٹ پارٹیسپل جو کہ ہے لفظ آسٹ، اس کی مدد سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جملہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک انٹراگیٹو طرز کا جملہ۔ انٹراگیٹو سے مراد ہے سوالیہ جملے جس میں آپ کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے جملوں کے اندر سب سے پہلے نمبر پر آگزیلری ہیو کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی لفظ ہیڈ کا۔ اس کے بعد آتا ہے سبجیکٹ اور آخر میں ایک پاسٹ پارٹیسپل، اور جملے کے آخر میں استعمال کیا جاتا ہے سوالیہ نشان کا، یعنی کوسچن مارک کا۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، ہیڈ دے ارائیوڈ، یعنی کیا وہ پہنچ چکے تھے۔ تو اس جملے میں بھی لفظ ہیڈ اور ارائیوڈ کی مدد سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جملہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے۔ ایک انٹراگیٹو طرز کے جملے کے اندر اگر لفظ ہیڈ کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ جملہ بن جاتا ہے نیگیٹو انٹراگیٹو۔ لفظ ناٹ کے استعمال کی وجہ سے اسے نیگیٹو کہا جاتا ہے، اور کیونکہ یہ ایک سوال ہے اس لیے اسے انٹراگیٹو بھی کہتے ہیں، لہٰذا اس کے آخر میں بھی کوسچن مارک یا سوالیہ نشان کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں، ہیڈ ناٹ یو فنش یا پھر ہیڈنٹ یو فنشڈ، یعنی کیا تم ختم نہیں کر چکے تھے۔ تو یہ ہے نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کا جملہ، اور یہاں بھی لفظ ہیڈ اور ایک پاسٹ پارٹیسپل جو کہ ہے لفظ فنشڈ، ان کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جملہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے، اور کسی ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے جسے ماضی میں بہت ہی پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا، اور اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اسے ختم نہیں کیا جا چکا تھا۔ تو اس طرح سے لفظ ہیڈ اور ایک پاسٹ پارٹیسپل کی موجودگی کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ جملے کو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے۔ افرمیٹو اور نیگیٹو طرز کے جملوں کے آخر میں زیادہ تر فل سٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر بات کو پرجوش انداز میں کیا گیا ہو تو اس کے آخر میں ایک ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر جملوں کی مختلف اقسام۔ انہیں اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ ان جملوں کو لکھ کر بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم اسی ٹینس کے لحاظ سے جملوں کی مختلف اقسام کو پڑھنے کی مشق بھی کریں گے۔